बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। कलीद उर्दू का सबका परिचय नंबर 13 पेज नंबर 545 को हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। ये है सन 2015 का पास्ट पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उर्दू में अश्क बुलबुल की तरकीब के क्या मानी है? किसी चीज़ की खफीफ यानी कम मिकदार होना। बिनतुल अनब अंगूर की बेटी, शराब, रूबा खिसाल मकरो फरेब से काम लेने वाला। ये सारे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इनको क्रॉस करते हैं हम। यूसुफ बेकारवां अकेला, शाख जैतून, अमन व आश्ती यानी जैतून की शाख में होना, जैतून की छाँव में होना, अमन व सुकून में होना। गर्ग आशनाई, बज़ाहिर दोस्ती बबातिन दुश्मनी। समंदर बलोना का मतलब है तलाशे बसियार करना। कशीदा खातिर होना, ये है नाराज़ होना। गोलर का फूल खिलना, अनहोनी बात होना। खेत रहना, लड़ाई में मारे जाना। ये सारे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप पास्ट पेपर्स में। पानी भरना, गुलामी करना। कारवरा मिलना, गहरा रब्त होना। फाख्ता उड़ाना, मज़े उड़ाना। आगे नाथ न पीछे पग्घा, लावारिस। जोमपुर का काजी, बेवकूफ़, अहमक। यहाँ तक ये सारे आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आगे है जी मीज़ान का मुसन्निफ़ कौन है? मीज़ान है फैज़ अहमद फैज़ का मजमुआ, जिसमें तनकीदी मज़ामीन शामिल हैं और तरक्की पसंद ख़यालात हैं इस मजमुए में फैज़ अहमद फैज़ के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नून मीम राशिद की नज़्म है अंधा कबाड़ी, उनके किस मजमुआ में है? नून मीम राशिद की नज़्म अंधा कबाड़ी उनके मजमुआ गुमान का मुमकिन में है। नेक्स्ट है फैज़ अहमद फैज़ के पहले मजमुआ कलाम का नाम क्या है? नक्श फरियादी, जो कि गालिब के शेर से मुस्तार लिया गया है। इसका उन्वान गालिब का पहला शेर है, गालिब के दीवान का पहला शेर है कुछ यूँ, नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। उस शेर से उन्वान लिया गया और इस शेर का लास्ट टाइम इंटरव्यू में तशरीह करने को अक्सर कहा गया था। नक्श यानी हर तस्वीर, हर वजूद फरियाद कर रहा है। नक्श फरियादी है हर शौक़ी तहरीर का, हर तहरीर का यानी हर बनावट का। जो कुछ भी अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो सारी अल्लाह ताला से फरियाद कर रही हैं। यह है नक्श फरियादी है। नक्श फरियादी हर शौक़ी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन यानी कि नापायदार है हमारा वजूद। अगर हमें मरना ही था तो हमें बनाया क्यों है? कागज़ी पैरहन यानी फट जाने वाला लिबास, ना पैद हो जाने वाला वजूद, ख़त्म हो जाने वाला, मिट जाने वाला वजूद। हर वो चीज़ जो मिट जाने वाली है अपने बनाने वाले परवरदिगार से फरियाद कर रही है कि हमें क्यों बनाया। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। मौलाना हाली की वफ़ात किस सन ईस्वी में हुई थी? ये लास्ट 2022 के पास्ट पेपर PPSC के लेक्चरर उर्दू के पेपर में आया हुआ था। 1914 में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली फौत हुए थे। जुए मानी सजाद बाक़िर रिज़वी का दूसरा शेरी मजमुआ है। इसका दिबाचा किसने लिखा? इसका दिबाचा लिखा है मोहम्मद खालिद अख्तर ने। दिबाचा क्या होता है ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर किसी को नहीं पता तो वो पूछ सकते हैं। याद रहे कि सजाद बाक़िर रिज़वी का पहला शेरी मजमुआ जो है वो है तीशा लफ्ज़, कल वाले पास्ट पेपर में आपने पढ़ा होगा, और उसका दिबाचा नासिर काज़मी ने लिखा था। जबकि दूसरा जो शेरी मजमुआ है वो है जुए मानी और उसका दिबाचा मोहम्मद खालिद अख्तर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल की तवील नज़्म है खिज़र राह, उनके किस मजमुआ में है? अल्लामा इकबाल की नज़्म खिज़र राह बांगे दरा में है और ये अल्लामा इकबाल ने अंजमन हिमायत इस्लाम, जिसका तारुफ़ मैंने लास्ट लेक्चर्स में करवाया था, अंजमन हिमायत इस्लाम के 37वें इजलास में 1922 में पढ़ी थी। इसमें अल्लामा इकबाल ने 2 किरदार पेश किए हैं, एक इकबाल खुद और दूसरा खिज़र। अल्लामा इकबाल खिज़र से 5 सवालात करते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम उन 5 सवालात के जवाब देते हैं। लास्ट टाइम इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया था कि खिज़र राह में इकबाल ने खिज़र से कौन से 5 सवाल किए थे। पहला सवाल था ज़िंदगी क्या चीज़ है?
تو خضر نے جواب دیا تھا کہ زندگی مسلسل تگ و دو جہد مسلسل کا نام ہے۔ دوسرا سوال تھا سلطنت کیا چیز ہے؟ تو اس کا جواب دیا تھا خضر علیہ السلام نے کہ سلطنت امیروں اور رئیسوں کی جادوگری ہے، جس کے ذریعے وہ کمزور اور مظلوم کو مطلب خوار کیے جا رہے ہیں۔ تیسرا سوال تھا سرمایہ اور محنت میں جھگڑے کی وجہ کیا ہے؟ سرمایہ اور محنت میں جھگڑے کی وجہ یہی ہے کہ جو ہمارے رئیس ہیں، وڈیرے ہیں، ہمارے حکمران ہیں، وہ غریبوں کو نت نئے خواب دکھا کر ان سے محنت کروائے جا رہے ہیں، اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ایک سوال تھا کہ خضر علیہ السلام کو صحرا نوردی اس قدر عزیز کیوں ہے؟ خضر علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ مسلسل تگ و دو ہی زندگی کا، یہی ایک ہی سوال ہے، زندگی کا راز کیا ہے؟ خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ مسلسل تگ و دو ہی جہد مسلسل ہی زندگی کا نام ہے، جہاں رک جائیں وہاں انسان کی موت ہے۔ مکس ہو رہے ہیں میرے مائنڈ میں سوال۔ پہلا سوال تھا خضر کو صحرا نوردی اس قدر عزیز کیوں ہے؟ دوسرا سوال تھا زندگی کا راز کیا ہے؟ سلطنت کیا چیز ہے؟ زندگی کا راز کیا ہے دوسرا سوال تھا، اور تیسرا سوال تھا سلطنت کیا چیز ہے۔ چوتھا سوال تھا کہ سرمایہ اور محنت میں جھگڑے کی وجہ کیا ہے، اور پانچواں سوال تھا خضر علیہ السلام سے کہ مسلمانوں کی زبوں حالی کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب خضر علیہ السلام نے دیا تھا کہ اتحاد کی کمی، جذبہ عشق و جنوں کی کمی، خودی کی موت کی وجہ سے مسلمان زبوں حال ہو رہے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے کویسچن نمبر، اس میں دو کردار تھے، ایک علامہ اقبال اور دوسرے خضر، یہ شاید بتایا ہے میں نے۔ اچھا نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 22، علامہ اقبال کی معروف نظم مسجد قرطبہ ان کے کس مجموعے میں ہے؟ یہ ہے جی بال جبریل میں، اور مسجد قرطبہ میں مسجد ہسپانیہ کی مسجد قرطبہ، اس کی شان و شوکت اور اس کی خوبصورتی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اس کے 8 بند ہیں اور یہ ترکیب بند میں لکھی گئی ہے۔ اچھا جی، ترکیب بند سے کیا مراد ہے؟ مسجد قرطبہ ترکیب بند کی ہیئت میں لکھی گئی ہے۔ ترکیب بند سے مراد ایسی نظم جس میں بہت سارے بند ہوں اور ہر بند کا قافیہ اور ردیف مختلف ہو۔ نیکسٹ ہے، اور ہر بند کے پہلے تمام اشعار کا مطلب ہی ہوتا ہے، اور ہر دوسرا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، لیکن ہر بند کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس کا قافیہ ردیف باقی تمام اشعار سے مختلف ہوتا ہے، اور وہ آخری شعر اس کے آپس میں دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ترکیب بند۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، اچھا یہ مسجد قرطبہ میں 8 بند ہیں ٹوٹل، اور یہ ترکیب بند میں لکھی گئی ہے۔ ہسپانیہ میں ایک مسجد ہے، مسجد قرطبہ، اس کی شان و شوکت اور اس کی خوبصورتی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 23، علامہ اقبال کی طویل نظم ہے ساقی نامہ، جو ان کی شاعری کا ماحصل ہے، یہ کس ہیئت میں لکھی گئی ہے؟ یہ علامہ اقبال کی مثنوی ہے۔ مثنوی کیا ہوتی ہے وہ بتا چکی ہوں، اور ساقی نامہ ان کے شعری مجموعہ بال جبریل کی سب سے طویل نظم ہے۔ ساقی نامہ سن 1935 میں لکھی گئی تھی، اس کے 7 بند ہیں اور اس میں ٹوٹل 99 اشعار ہیں، اور ساقی نامہ میں راز حیات اور انسان کی خودی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ساقی سے شراب مانگی جاتی ہے، اور اس نظم کی ابتدا تمہید سے ہوتی ہے، اور اس میں موسم بہار سے نظم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نظم میں ساقی سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، یعنی کہ اے پروردگار، ساقی یعنی اے پروردگار وہی عشق و جنوں دین اسلام کا سچا جذبہ، اللہ سے اور اللہ کے رسول سے جو پرانے ہمارے بزرگان دین کو محبت تھی ہمارے دل میں، وہی محبت پھر سے پیدا کر دے، یعنی وہی پرانی شراب پھر سے پلا دے، وہی پرانا جذبہ پھر سے پیدا کر دے۔ شراب کہن پھر پلا ساقیا، کہن مین پرانی، وہی جام گردش میں لا ساقیا، یعنی وہی جذبہ، وہی عشق و محبت دین اسلام سے دوبارہ سے ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، گردش کرنے لگے۔ اچھا جی، نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر
कहाँ थे हम। क्वेश्चन नंबर 24। मोमिन खान मोमिन ने हर चंद तमाम मरवजा असनाफ़ सुखन में तब आज़माई की है, ताहम उन्हें कौन सी सिनफ़ सुखन ज़्यादा मरगूब थी। सबसे ज़्यादा उन्होंने गज़ल को अपनी शायरी गज़ल में की है, और मोमिन खान मोमिन हुस्न व इश्क के शायर थे। मोमिन का एक दीवान और 6 मसनवियाँ मिलती हैं जो उन्होंने लिखी थी। मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि मोमिन खान मोमिन की शायरी का मौजू क्या है, तो उनकी शायरी तग़ज़ल पे है, यानी हुस्न व इश्क उनकी शायरी का मौजू है। और मोमिन खान मोमिन के एक शेर की मुझसे तशरीह करवाई गई थी। वो शेर था क्या था, याद नहीं आ रहा, याद आ जाता है तो बता देती हूँ, अब भूल गया, काफ़ी दिन हो गए। हाँ, उस गौहरे नाहीद की हर पाल है दीपक, शोला सबल चमक जाए है आवाज़ तो देखो। इस तरह का कोई शेर था, और महबूब की आवाज़ की तारीफ़ की जा रही है इस शेर में। इसकी मुझसे तशरीह करने को कहा गया था और मैंने इसकी तशरीह की थी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बगलूल किसका वज़ा करदा किरदार है। मुंशी सज्जाद हुसैन का एक नावल है, मज़ाहिया नावल का उन्वान है हाजी बगलूल, और उसका मरकज़ी किरदार है बगलूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। अदब की इस्तिलाह में बेनुक्त शायरी से क्या मुराद है। ऐसी शायरी जिसमें नुक्ता ना आए। खुशी मोहम्मद नाज़िर के शेरी मजमूए का क्या नाम है। नगमा फ़िरदौस और इनकी मशहूर नज़म जोगी खुशी मोहम्मद नाज़िर के इसी शेरी मजमुआ में है, और नगमा फ़िरदौस में मोस्टली नाते हैं, नज़में भी हैं इस मजमुए में। ऐसा नहीं है कि सारी नाते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें नाते हैं। और इसका सन इशात 1937 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। दस्तो बाजू बशिकस्त से बाहिसाब जुमल 1268 हिजरी का साल बरामद होता है। तारीख गोई, जैसे हम किसी जुमले से उसके जुमले के हरूफ तहज्जी के हिंसों को जमा करके एक तरीक़ाकार होता है, वो भी उस पर भी लेक्चर बताऊंगी, शेयर करूंगी। तो तारीख़ निकाली जाती है। अब दस्तो बाजू बशिकस्त से 1268 का साल बरामद हो रहा है। ये किस मारूफ शायर का तारीख़ वफ़ात का सन है। ये है जी मोमिन खान मोमिन का। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुकदमा शेर व शायरी हाली की तनकीदी तसनीफ़ है, उर्दू में तनकीद की पहली किताब है, और ये कब शाये हुई थी। ये हुई थी 1893 में शाये, और इसमें 2 हिस्से हैं, 2 हिस्सों पर मबनी है ये हाली की तसनीफ़, जिसमें पहले हिस्से में हाली ने शेर की इफ़ादियत, अल्फाज व मानी और शायरी के उसूल बताए हैं, और दूसरे हिस्से में उर्दू शायरी पर तनकीद की है। नेक्स्ट है जी, तनकीद क्या होती है। कामिल इल्म बसीरत की बिना पर किसी फ़न पारे के महासिन व मायब यानी खूबियों और ख़ामियों का तज्ज़िया करना, यानी जायज़ा लेना। नेक्स्ट है हमारे पास, रसीदी टिकट किस शायरा की आप बीती है। ये है अमृता प्रीतम की आप बीती रसीदी टिकट। ये नावल की हैयत में लिखी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मौजू बनाया है, और सवानही नावल कहा जा सकता है इसे। सवानही नावल की तर्ज पे है तो आप बीती, क्योंकि उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, लेकिन नावल की तर्ज पे। अगर सवानही नावल हम कहते तो किसी और को मौजू बनाती, तब कहते। नावल की हैयत में लिखी गई है और कहानी की सूरत में है, और कहीं डायरी का अंदाज़ है, जैसे इंसान डायरी लिखता है, और कहीं नज़में शामिल हैं, और मोस्टली इन्होंने अपने बैरून मुल्क क़याम का ज़िक्र इस आप बीती में लिखा है कि वो कब कहाँ कहाँ मुकीम रही। नेक्स्ट है जुस्तजू क्या है। ये इंशा परदाज हैं इंतज़ार हुसैन, उनकी आप बीती है जुस्तजू क्या है, और ये इन्होंने सफ़रनामा की हैयत में लिखी है तो आप बीती, लेकिन सफ़रनामे की तर्ज पे लिखी है। पाकिस्तान हिजरत करने के बाद जब ये दोबारा हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ अदवार में सफ़र करते हैं, उन अदवार का हाल है, और जब ये हिंदुस्तान में मुकीम थे वहाँ की यादों को इन्होंने अपनी इस आप बीती में लिखा है। याद रहे कि इंतज़ार हुसैन का पहला अफसानवी मजमुआ गली कूचे है।
امپورٹنٹ سوال میرے ذہن میں آ گیا. اچھا، خس و خاشاک کے زمانے مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے. خس و خاشاک زمانے، خس و خاشاک کہتے ہیں گھاس پھوس کو. یہ اس میں 3 ادوار کا ذکر ہے. 1930 سے 2001 تک کی تاریخ ملتی ہے اس ناول میں ہمیں، اور 3 نسلیں گزر جاتی ہیں اتنے عرصے میں. اور اس ناول میں 3 نسلوں کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا ہے. اس میں فلیش بیک کی تکنیک ہے. فلیش بیک کی تکنیک سے کیا مراد ہے؟ فلیش بیک اس کے نام سے ظاہر ہے بیک جانا، پیچھے کی طرف جانا، یعنی کہ اس میں کوئی کردار اپنے حال کو سوچتے سوچتے ماضی کی طرف چلا جائے اور ماضی کے خیالوں میں کھو جائے، تب کہا جاتا ہے کہ اس ناول میں یا اس تحریر میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی ہے. اس کے علاوہ اس میں شعور کی رو کی بھی تکنیک ہے. شعور کی رو سے مراد ایک خیال جب انسان کے ذہن میں آئے تو اس خیال سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا بے ہنگم سے خیالات کا سلسلہ شروع ہو جائے. اور جب ناول میں کوئی ناول نگار یا کسی بھی کہانی میں کوئی مصنف کوئی واضح پلاٹ کو ترتیب نہیں دیتا، خیالات کو بے ہنگم سے انداز میں لکھتا چلا جاتا ہے اور ایک کہانی کی شکل دے دیتا ہے، اسے کہتے ہیں شعور کی رو. اس ناول کے 3 حصے ہیں. اس کے جو مرکزی کردار ہیں وہ 3 بھائی ہیں. 3 بھائی کیا نام تھے ان کے؟ الف جہاں بڑا بھائی تھا اور جوانی میں ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دوسرا ہے محمد جہاں، یہ کافی نیک تھا، پارسا تھا. اس کے ایک بیٹا یا شاید 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں. 2 بیٹیاں بچپن میں فوت ہو جاتی ہیں اور تیسری بیٹی اس کی بہت خوبصورت ہوتی ہے. اس کے حسن کی وجہ سے ایک دوسرے گاؤں کا کوئی بندہ اس پہ فریفتہ ہو جاتا ہے اور اسے بیاہ کر لے جاتا ہے، لیکن اس سے وہاں جا کے کچھ عرصہ بعد اس کی سوتن یعنی اس کیا نام تھا، ایک تو ایک کا نام ذہن میں آتا ہے تو دوسرے کا بھول جاتا ہے. ایک جیسے نام ہے الف جہاں، محمد جہاں اور بخت جہاں. یہ تھے 3 بھائی. بڑا بھائی تھا الف جہاں، یہ جوانی میں مر جاتا ہے. دوسرا بھائی تھا محمد جہاں منجلا یعنی درمیان والا بھائی. اس کی 5 بیٹیاں تھیں اور 1 یا شاید 2 بیٹے تھے، اور 2 بیٹیاں بچپن میں مر جاتی ہیں. تیسری بیٹی جسے دوسرے گاؤں کا ایک بندہ شادی کر کے لے جاتا ہے، وہاں اس کی سوتن ہوتی ہے. کچھ عرصہ بعد اس لڑکی کو سوتن زہر دے کے مار دیتی ہے. یہ کافی پارسا نیک انسان تھا محمد جہاں، تو اس کی شہرت کے ہر جگہ چرچے تھے، اور مثل مشہور ہے کہ جو اچھا انسان ہوتا ہے اس کی زندگی بھی بہت کم ہوتی ہے. یہ بھی کچھ عرصہ بعد چل بستا ہے. آخری اور چھوٹا بھائی تھا بخت جہاں. اسے اپنی مردانہ وجاہت اور خوبصورتی پہ بڑا غرور تھا، اس لیے یہ عیاشی میں پڑ جاتا ہے. کوئی اس کا ڈھنگ کا کام نہیں ہوتا، یہ خود کو پتہ نہیں کوئی چیز سمجھتا ہے. بھابھیوں اور بھتیجوں پہ اس کی حکمرانی ہوتی ہے، اور سارے بھائیوں کی بھتیجوں سے زمین پہ زبردستی قبضہ کر لیتا ہے اور عیاشی کرتا ہے، اور اینڈ میں حالت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ہر ساری جائیداد برباد کر دیتا ہے، اور اینڈ میں پھر اپنے بھتیجوں سے بھانجوں سے مرغیاں مانگ رہا ہوتا ہے کہ میں انہیں پکا کر کھا لوں. چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں، وہ پکا کر کھانے میں اور محسوس نہیں کرتا. اس کنڈیشن تک پہنچ جاتا ہے. یہ تھا مختصر سا حال. اچھا، نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 33. کلیات حسرت ان کے کتنے دواوین پر مشتمل ہے؟ کلیات یعنی کل مجموعہ کلام. حسرت کی شاعری کا کل مجموعہ 12 دیوان جس کی جمع دواوین ہے، 12 دواوین پر مشتمل ہے. فرہنگ آصفیہ اردو کس کا مرتب کردہ لغت ہے؟ کس کا؟ غور سے دیکھیں. لغت کی اس طرح کا کوئی جملہ آ جائے، کا کی وغیرہ مذکر مؤنث تلاش کر کے لکھنے ہوں تو یہ آپ کو پتہ ہو. فرہنگ آصفیہ مرتب کردہ لغت ہے. کس کا ہے یہ لغت؟ یہ ہے جی سید احمد دہلوی کا. نیکسٹ ہے شعر شورانگیز. یہ شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف ہے جس میں میر تقی میر کی شاعری کی تشریح و تفہیم 4 جلدوں میں ملتی ہے. یہاں ڈی آپشن کریکٹ ہے، لیکن اصل میں میر تقی میر آنسر ہے. اگر میر تقی میر آپشنز میں نہ ہوں دین ان میں سے کوئی نہیں کو چوز کریں گے آپ. یک شنبہ کیا ہے؟ یہ ہے جی اتوار.
شنبہ ہفتہ، یہ سارے ہفتوں کے نام میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہوئے ہیں آلریڈی۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 37، کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا تھا؟ جمیل جالبی نے، یہ بھی آلریڈی پڑھایا تھا۔ حسین زمد، شیخ علی وجودی، طور مانی اور کاظم علی جواں تاریخی ناول فردوس بری کے کردار ہیں، اور یہ ناول ہے عبدالحلیم شرر کا۔ اردو شعری ادب میں معاملہ بندی کے اعتبار سے کس شاعر کا نام پہلے آتا ہے؟ مومن کا، اور معاملہ بندی سے مراد شاعری میں حسن و عشق کو موضوع بنانا، عاشقی وغیرہ کا تغزل موضوع جو مجھ سے انٹرویو میں پوچھا بھی گیا تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم مسجد کرتبہ کس ہیئت میں لکھی ہے؟ ترکیب بند میں، ابھی میں نے بتایا ہے، نظم پنواڑی ہے مجید امجد کی۔ اور نیکسٹ ہے سروادی سینہ فیض احمد فیض کا شعری مجموعہ ہے جو لکھنؤ سے 1962 میں شائع ہوا تھا، اور یہ ان کی نظموں کا مجموعہ ہے سروادی سینہ۔ نیکسٹ ہے اودھ پنج اخبار ہے ایک، اس کا آغاز کس شہر سے ہوا تھا؟ اودھ پنج اخبار ایک مزاحیہ ہفت روزہ تھا، یعنی ہفتے میں ایک بار شائع ہوا تھا، اور یہ ایک مزاحیہ رسالہ تھا لندن پنچ، اس کی طرز پر سجاد حسین نے 17 جنوری 1877 کو لکھنؤ سے جاری کیا تھا۔ گڈریا ایک افسانہ ہے اور اس کے مصنف ہیں اشفاق احمد۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 45، طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول امراؤ جان ادا ہے، اور یہ مرزا ہادی رسوا کا ناول ہے جس میں طوائف کو موضوع بنا کے لکھنؤ کی معاشرت کی 19ویں صدی کی لکھنؤ کی معاشرت کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں۔ نوابین لکھنؤ نے کس طرح عیاشی میں اپنی تہذیب کو اجاڑ کے رکھ دیا تھا، اپنی ریاست کو، اور اس کا سن اشاعت ہے 1899۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 46، یوں بچیاں تھیں چار طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ یہ میں نے آلریڈی پڑھایا تھا، یہ ہے جی میر انیس کا شعر، اور اس شعر میں علم بیان کی کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تشبیہ۔ یوں بچیاں تھیں چار طرف، یوں تھیں بچیاں جس طرح کرن ہوتی ہے آفتاب کے گرد، سو یہ تشبیہ ہے۔ نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 48، رند خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ اس میں صنعت تضاد ہے۔ کیوں صنعت تضاد ہے؟ کیونکہ اس میں اپنی پرائی دو متضاد الفاظ کا استعمال ہوا ہے، اور یہ کس کا شعر ہے؟ آلریڈی میں نے ایک لیکچر میں بتایا تھا، یہ ابراہیم ذوق کا شعر ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس کویسچن نمبر 49، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ۔ یہ حالی کا شعر ہے، اور ابن بطوطہ کے بارے میں انہوں نے یہ شعر کہا ہے۔ ابن بطوطہ جو سفر میں بہت مشہور تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ سفر کیے تھے دنیا میں۔ سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، فلاحت سے مراد کھیتی باڑی کرنا۔ لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کی وضاحت کرنے کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ قوسین یعنی بریکٹ۔ جب کوئی جملہ تشریح میں یا ترجمے میں موجود نہ ہو لیکن وضاحت کے لیے اسے لکھنا پڑے، دین اسے بریکٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ 51، اصناف نظم کتہ میں کتنے اشعار ہوتے ہیں؟ کتہ میں کم سے کم 2 اور زیادہ سے زیادہ تعداد پر کوئی پابندی نہیں۔ آقائے اردو قواعد کی روح سے لقب ہے۔ نیکسٹ ہے رئیس الاحرار، مولانا محمد علی جوہر کو کہا جاتا ہے۔ رئیس مین بادشاہ یا حکمران، اور احرار مین اس قوم کا حکمران جو آزاد ہوتی ہے، جو کسی کی غلام نہیں ہوتی یا غلام بن کر رہنا نہیں چاہتی۔ نیکسٹ ہے فراق گورکھ پوری کا اصل نام رگھوپتی سہائے۔ نون میم راشد کا پہلا مجموعہ کلام کون سا ہے؟ ماورا۔ نون میم راشد کا پہلا مجموعہ کلام ماورا ہے۔ ان کے ٹوٹل 4 شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے ماورا جو 1942 میں شائع ہوا تھا، اور دوسرا ہے جی ایران میں اجنبی جو 1955 میں شائع ہوا تھا، اور تیسرا شعری مجموعہ ہے لا مساوی انسان۔ اکثر لوگ سی آپشن والے کو دیکھیں لا انسان پڑھتے ہیں، آگے مساوی کا نشان ہے، از ایکول ٹو جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو اسے ہم پڑھیں گے لا مساوی انسان۔
اور یہ شائع ہوا تھا جی 1969 میں. آخری ہے گمان کا ممکن اور یہ 1979 میں شائع ہوا تھا. ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے جدید شاعری کی اردو ادب میں پہلی کتاب کون سی ہے؟ ماورا ہے، نون میم راشد کا پہلا شعری مجموعہ. 56 پہ ہے حیات سعدی اردو کی پہلی سوانح عمری ہے جو کہ شیخ سعدی کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی اور یہ 1883 میں شائع ہوئی تھی. نیکسٹ ہے مرزا غالب کی تصنیف عود ہندی. یہ کیا ہے؟ یہ مرزا غالب کی تصنیف ہے. اردو خطوط کا پہلا مجموعہ ہے مرزا غالب کا. ویسے ان کے خطوط کے 5 مجموعے شائع ہو چکے ہیں لیکن پہلا اردو خطوط کا جو مجموعہ ہے وہ عود ہندی ہے جو 1868 میں شائع ہوا تھا. اور لاسٹ ٹائم لیکچرر اردو کے پیپر میں سوال آیا ہوا تھا کہ غالب کے اردو خطوط کا پہلا مجموعہ غالب کی وفات سے کتنا عرصہ قبل شائع ہوا تھا؟ یہ غالب کی وفات سے 4 ماہ قبل چھپا تھا 1868 میں. اور عود ہندی، عود ایک ایسی لکڑی ہوتی ہے جسے جیسے ہی جلاتے جائیں اس سے خوشبو آنے لگتی ہے. عود کے معنی خوشبو کے ہیں. یہاں عود ہندی سے مراد ہندی زبان کی خوشبو، ہندی اردو کا پرانا نام ہے. اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن نمبر 58. قصیدے میں گریز کے بعد کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ مدح. قصیدے میں ٹوٹل 5 اجزاء ہیں: تشبیب، گریز، مدح، حسن طلب اور دعا. اگر آپ کو ان کا نہیں پتہ تو مجھے بتائیے گا ان میں کیا کیا ہوتا ہے، ڈیٹیل سے لیکچر بنا کے شیئر کر دوں گی. نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 59. سرے کوہ آدم تا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا. یہ کوہ آدم کہاں واقع ہے؟ یاد رہے کہ یہ حالی کا شعر ہے اور مسدس حالی میں موجود ہے. کوہ آدم کہاں ہے؟ یہ سری لنکا میں موجود ہے جہاں آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان بھی ہے، اس لیے اسے کوہ آدم کہا جاتا ہے. جب وہ آسمان سے اترے تھے تو یہیں پر اترے تھے، سری لنکا کے اس پہاڑ پہ. نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 60. سوال نمبر 59 کے حوالے سے بتائیے کوہ بیضا کس ملک میں ہے؟ یہ ہے اندلس میں، اسپین میں. نیکسٹ ہے کویسچن نمبر 61. کلام میں کسی لفظ کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے اسی قبیل کے الفاظ کا ذکر کرنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ مرات النظیر کہلاتا ہے. اور یہ میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ مرات النظیر کیسے، اس کی ایگزامپلس بھی دی تھی میں نے. کویسچن نمبر 62. کسی طرز نگارش کے مضحکہ خیز تصوف کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ تحریف یعنی پیروڈی، جوابی نغمہ، جو میں نے لاسٹ ٹائم شعر کی مثال بھی دی تھی. عبدالحمید ادم کا ایک شعر تھا، تحریف، پیروڈی یا جوابی نغمہ، جس میں کسی کے کلام میں تھوڑا سا رد و بدل کر کے مزاح پیدا کیا جاتا ہے. عبدالحمید ادم کا ایک شعر ہے، وہ کچھ یوں تھا کہ عبدالحمید ادم کہتے ہیں، شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. اس کی پیروڈی تحریف کی تھی ناصر کاظمی نے، تھوڑا سا رد و بدل کر کے شاید مجھے نکال کے پچھتا رہے، شاید مجھے نکال کے کچھ کھا رہے ہوں آپ، محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں. آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. ویڈیو آدھے گھنٹے کی ہو چکی ہے. نیکسٹ کویسچنز اگلے لیکچر میں شیئر کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.